पहचानो। अच्छा मेरे पास और भी है, मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आप कह रहे हो मेरे बड़े हैं, हम शिया लड़ाई नहीं करते, हम लोग बड़ी संजीदा कौम है। अगर आप कह रहे हो कि आपसे बेहतर मेरे पास है, आपसे अच्छे मेरे पास, हम लोग मानने को तैयार है। हम लोग ऐसे लोग नहीं है कि यार जबरदस्ती मनवाए कि नहीं ये बात मानो, भाई जो इस्लाम वाली बात है मानते हैं। अगर आप कहें कि हमारे तो कोई एक पूरे इस्लाम की बात करो, मैं पूरे दुनिया की बात, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, जितने भी फिरके दुनिया में पाए जाते हैं, आप कोई एक रहबर ऐसा बताओ, आप चुप नहीं कहेगा, कोई एक रहबर ऐसा बताओ कि जिसके यहाँ जाने से उसने ये कहा हो मेरे पास सिर्फ आ जाओ, तुम्हें ऐसे भेजूंगा जैसे बतन मादा से बच्चा पैदा। कोई एक पूरी कायनात को चैलेंज है, कोई एक बंदा बताओ। फिर यार खुदा की खुदाइयत कहाँ गई, अल्लाह की अदालत कहाँ गई? एक ज़ानिया है, एक गासिब है, एक कातिल है, एक बेनमाजी है, एक बेदीन है, और इनका क्या हो रहा है? मेरी बारगाह में आके जाओ। पागल नहीं है ज़माना कि जो आज करोड़ों का बंदा पार कर रहा है, उसको ये पता है कि जो ये कहेंगे वही वो करेगा। बोला करो, इसलिए कि ये पहनाया मत आया करो। अब ये इली भाई इत्तेफाक से मेरे स्टेटस पर किसी ने डाल दिया, वो एक साहब का फोन मेरे पास आ कहने कबिला ये जो रवायत है इसका मदरक मुझे आप भेज दे। मैंने सोचा यार मैंने पढ़ी होती तो मैं मदरक भेज देता। अब मैंने अपना स्टेटस देखा तो उसमें ये था कि साहब इमाम हुसैन की मोहब्बत कोई काम नहीं आए, ये साफ जुमला, कुछ काम नहीं आएगी अगर इताअत न हो। बात समझ रहे आप? इताअत न हो तो फिर वो रवायत कहाँ ले जाओगे? कि आठवें इमाम ने फरमाया कि हुसैन का रोना रुलाना, अगर एक कतरे की बात है, अगर यहाँ से निकल के यहाँ तक आ जाए तो जन्ना, कहाँ ले जाओगे? अच्छा ठीक है चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, तो इसका मदरक तो कुछ होना चाहिए। एक आदमी जो बेदीन है और वो हुसैन का ईमान लाया बाद में, तो उसका क्या होगा? बताइए ना क्या होगा? अगर इमाम हुसैन शफाअत कर देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनकी शफाअत होने से रोक। कोई ताकत नहीं दुनिया में जो रोक ले। आपने वाकई भी सुने होंगे, बहुत ऐसे वाकयात हैं कि तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बार बात माना जाए। अब आइए अपने मौजू पे चले। तो हर आदमी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह ने मेराज पर नबी को बुलाया, तो एक सवाल है कि क्यों बुलाया? जंजीरें दर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, पानी बहता रहा, ये सारी रवायतें पढ़ी जाती हैं। और अभी 17 रबीउल और 9 रबीउल जो है वो करीब में है, 12 बाद खूब ये वाक़या पढ़ा जाए। मेरा नबी वो जुल्फ़ों वाला नबी, कपड़े वाला नबर, चादर वाला, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन भाई एक बात बताओ, मेराज क्या है, शब हिजरत क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं ना, सब सारे उम्मत मुस्लिमा इस पर मुत्तफ़िक़ है सबने। हिजरत क्या है? नहीं अल्लाह मियाँ साबित अख्तियार है या नहीं? आप बताइए, अल्लाह साबित अख्तियार है या नहीं? वो जो चाहे वो कर सकता है, वो खुदा है, वो हमारे अली का खुदा है, वो हमारे हुसैन का खुदा है, वो हमारी हुज्जत का खुदा है, वो खुद नबी का खुदा है। तो उससे बड़ी कायनात में तो बात हो ही नहीं सकती। लेकिन परवरदिगार तू कुन फयकुन है, जो चाहे 2 मिनट में कर दे। सुनाई मेरा समझा रहा हूँ। तो ये बता, हिजरत में तूने तो तुझे अपने नबी की, बहुत सादी बात, तूने अपने नबी की जान को बचाना था, तो तू जो चाहता वो 2 मिनट में करता है, तेरे नबी की जान बच जाती। ये साफ बात, नबी की जान बच जाती, दुश्मनों से बच जाती। ये तूने क्या किया? शब हिजरत अली को बिस्तर पे सुलवाया। भाई सवाल उठता है यार, ये मुकद्दमा क्यों बन रहा है? शब हिजरत में बिस्तर पे सो जाओ, बिस्तर पे सो जाओ। मैं कहता हूँ तू ना भी सुनाता तो भी तेरे नबी बच जाता। एक परवरदिगार ये हो क्या रहा है? काम में राज का राज को बता रहा हूँ, अगर ये न सुनाता पूरी दुनिया नुसैरी हो जाती। सुना के बताया, जो सो जाए वो नहीं होता है, जो जागता में थी सारी बातें। वो कह देता कोई सूरह बरात जो फेंकी है, जो वो मैंने सूरह बरात डाल दिया, वो सब अंधे हो गए। अच्छा उन अंधों का नाम मुझे बता दो।
आइए मैं तारीख से पूछा हूँ, अंधों का नाम बताओ। तुम अंधों का नाम तो जानते हो नहीं, चूंकि तुम्हारे रिश्तेदार में शामिल है। तो अल्लाह ने शब हिजरत अली को सुलाया। ए परवरदिगार सब क्या कर रहा, तू क्यों अली को सुला रहा है? तेरे दीन की बात है, तू जान। अबू तालिब से सपोर्ट न ले। अरे यार आप ही नहीं बोल रहे हो, आपके लहजे में बात कर। भाई अल्लाह के करीब गौतम नगर में अच्छी खासी मस्जिद माशाअल्लाह से बन गई। अल्लाह जो है वो यहाँ के मोमिनीन को सलामत रखे, आपको सलामत रखे अल्लाह। साल भर के बाद फिर मुहर्रम आएगा मौला, ये अलविदाई मजलिस है, जो जिंदा रहेगा वो आपका मातम करेगा मौला। साल भर इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, न रोज़ी में कमी देना, न औलाद में कमी देना, न किसी चीज़ में सवाए अपने और अहले बैत के किसी का मोहताज न होना, है या नहीं? अब आप बताइए, आपके पास मस्जिद है, बेहतरीन मस्जिद हो गई, अच्छी मस्जिद है, आपको मजलिस करना है, तवज्जो सुनिएगा, अल्लाह को भी बगैर अहले बैत का कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो जब आपके पास मस्जिद है तो आपको भीख मांगने की क्या जरूरत है? आप जाइए सामने वाली मस्जिद में, साहब मुझे मस्जिद दे दीजिए, एक जश्न करना है। आप दूसरी जगह जाइए, मुझे इमाम बाड़ा देंगे, मुझे मजलिस करना। अरे यार तुम्हारे पास है तो क्यों मांग रहे हो? पता ये चला जिसके पास नहीं होता वही मांगता है। आओ मैं तुम्हें तारीख से जवाब दूं, पढ़ो कुरान, हर आयत में अली लिखा है। मैं तुम्हें कुरान से नाफिक करूं। अब अली जाने मोहतरम, जब अल्लाह के बाद अल्लाह से बड़ा घर तो किसी का नहीं था। खुद कुरान का नहीं नाम बना वही तो अली नाम लिल्लज़ी बबक्का मुबारकतन वहुदल लिल आलमीन। हमने खाने काबा आलमीन के लिए बनाया, जो सबसे पहला घर के रहमत से घर है, जो सबसे पहले घर दुनिया में बनाया वो खाने काबा है, जो आलमीन की हिदायत करता। परवरदिगार जब इतना बड़ा घर तेरे पास मौजूद था तो तूने तौहीद के लिए अबू तालिब का घर क्यों दिया? कि अल्लाह ने वही नाज़िल की मोहम्मद पर कि तबलीग का आगाज करो, पहली दावत करो, तो ना अपने घर करना चाहिए था ना? है सवाल नहीं है, अल्लाह के घर से बेहतर ना होता। ये जुलूस, ये मजलिस, ये मातम, ये दूसरों के ना समझ में आए तो समझ में आती है बात कि खून का असर है। दूसरों के ना समझ में आए तो बात समझ में आती, लेकिन अगर अपने कहें कि ये समझ में नहीं आता तो ये समझ लो खाते यहाँ की है, गुलामी कहीं और की हो रही है। वरना वो रिस्क हमारे लिए हराम है जो गलाते आने मोहम्मद में ना हो। तो अब तारीख ने जुमला लिखा भाई, है ना? अब यही हाल मेराज का मैं बता रहा, साबित कर रहा हूँ। मेराज पर रसूलुल्लाह गए और उसके बाद मैं मा फद्दलल्लाहु बादुकुम अला बाद, हमने बाद इंसानों को बाद इंसानों पर फजीलत दी है। हर इंसान के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह ने ये कह के मामला एकदम साफ कर दिया। अब तुम कैसे कह सकते हो यार ये फला आदि फला आदि के बराबर, फला बंदा फला बंदा, एक आदमी बड़ा अच्छा अखलाक है, एक तुम फला के साथ उसकी मिसाल दे रहे हो, तो ये तो ही नहीं ना, मेरे अदालत के खिलाफ। तो अब जब अल्लाह मेराज पर पहुंचा, मैं मिसाल दे, अल्लाह जब मेरा रसूलुल्लाह जब मेराज पर पहुंचा, पहुंचने के बाद आखिर में जिब्राइल ने क्या, रसूलुल्लाह मेरी हद आ गई, मुझे अपनी औकात पता है। लो जो मासूम है वो औकात अपनी पता है उसे। वो कहता मेरी औकात मुझे पता, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्यों? अगर आगे बढ़ूं, भाई अल्लाह नूर था, कोई मसला नहीं था, पैगंबर मासूम था, फरिश्ता मासूम था, बात खत्म हो जाती, उनके घर की बात थी, वो जानते, वो लौटना न लौटना बात की बात है। लेकिन हमें ये फिक्र है, हम किसी अपनों को लावारिस नहीं छोड़ते। हमको ये फिक्र है कि मेरा नबी हमें छोड़ के अगर वहां गया तो क्यों गया, भाई क्यों गया ये तो पता चले, वरना मोहब्बत नबी से मोहब्बत करने का फायदा क्या? अब हमें इंतजार है। जब वहाँ पहुँचे, आखिरी मंजिल पहुँचे, तो कहा मैं आखिरी हद मेरी है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, और नबी जूतियों के साथ जा रहा है। कब इसके आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे अपनी औकात पता, वरना मेरे बालों पर जल जाएंगे। माँ फद्दलल्लाहु बादुकुम अला बाद, मुझे अपनी औकात का इल्म है। हमारी औकात जहाँ तक थी, हर एक को अल्लाह ने फजीलत, हमारी फजीलत नहीं देती, इससे आगे न बढ़े। फरिश्ता कहता मुझे अपनी हैसियत बता दे, हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते। तवज्जो है ना जुमले पर? तो जब फरिश्ता जिससे जुमला सुनिएगा, जिससे इतनी भी गलती आज तक नहीं हुई, यार पूरा इस्लाम जिब्राइल तो लाया है, जैसे लाया वैसे पहुंचाया। वो मेराज में बता रहा है कि नबी वहां जा रहा है, लेकिन मेरी हद खत्म हो गई, अब वो जाने नबी जाने, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो अल्लाह को फैसला करना है कि नबी के बाद इमाम कौन बनेगा।
پھر چوتھے معراج پر جب معراج کی منزلوں پہ پہنچے چھت کے چہاروں پر جب نبی اللہ پہنچے ہیں تو نبی نے دیکھا ایک بہت خوبصورت سا امام باڑا بنا. امام باڑا میں کہہ رہا ہوں ایک بہت خوبصورت سا گھر بنا, بہت ہی خوبصورت. جملہ سننا, زمانہ ہم کو نعوذ باللہ یہ میں اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے, یعنی ہم ساکنوں کو, ہم خطیبوں کو, ہم طالب علموں کو ممبر سے ایمان ابو طالب نہیں پڑھنا چاہیے. اب پتہ نہیں سوچوں مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا, میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. ہم کو ممبر سے ایمان ابو طالب پر گفتگو نہیں رہنا چاہیے, ہم کو ممبر سے احسان ابو طالب پڑھنا چاہیے. ورنہ ہم ایمان پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا میری بات صحیح ہے جو میں کہتا ہوں. اب جملہ سنیے, نبی چوک چاروں میں پہنچا, نبی نہیں جانتا تھا مہذا بیت ہوں. نبی نے جبرائیل نے پوچھا کس کا گھر ہے یہ؟ نبی اللہ کیا بات ہے؟ ارے اتنا خوبصورت گھر, یہ جنت کا رہنے والا. ارے یار بہت بڑی بات کہہ دی میں نے, جنت کا رہنے والا جس کا گھر جنت, وہ کہتا ہے اتنا خوبصورت گھر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. نبی کہہ رہا چور چہاروں پر جہاں سارے تھے تو کہہ رہے ہما ہزا بیت ہوں, تو کہہ رہے سنا ذرا غور سے پڑھیے. اب تو رسول اللہ نے غور سے پڑھا, کہا پڑھ تو میں رہا ہوں لیکن جبرائیل تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں. آئے ہے جملہ سن لے گا, جبرائیل نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے, جبرائیل نہ دیوبندی ہے نہ وہابی ہے, تو جبرائیل تو فرشتہ ہے نا. اس لیے کہ اگر نبی نام پڑھ کے بتا دیتا اللہ بھائی یہ تو رشتہ داری کی بات تھی, اس لیے نبی نے پڑھ لیا. جبرائیل نے کہا نبی اللہ میں پڑھو ہذا بیت ابو طالب, یہ سب سے پہلا گھر ابو طالب کا ہے. پیغمبر نے کہا اتنا خوبصورت کس بات کی جگہ ہے؟ کہا جب ابو طالب نے مجھے اپنی گود میں پانا ہے. یہ تو بڑا چھوٹا سا گھر ہے. اب جو معراج پہ پہنچا ہوگا اس سے کیا ہوگا؟ چوتھے چاروں میں جب پہنچے تو وہاں تو دکھایا کہ یہ ابو طالب کا گھر ہے, اور وہاں جب پہنچے تو میں وہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہیے کہ فرش عرش پہ پہنچتے رہے اور ساری تصاویریں وہاں دکھاتے رہے, یہ یہاں کیوں, یہ یہاں کیوں, یہ یہاں. بلکہ یوں پلٹ کے کہوں کہ رسول اللہ نے پوچھا یار یہ تو میرے پاس ہے, یہاں کیوں بنا رہی ہے؟ یہ تو میرے پاس ہے, حسن بھائی تو میرے پاس رہتے ہیں, تم لوگوں نے فوٹو لگا رکھی ہے, کیا بات ہے؟ لیکن ان کا دیدار نہیں ہوتا, ہم لوگ فوٹو ہی سمجھ میں نہیں آتا. ہاں جبرائیل نے پوچھا وہاں علی ابن ابی طالب کیا ہر عرش پر علی کو فوٹو لگا ہے, تو اللہ بھی عجیب ہے یار. سنو بلائے اللہ بھی عجیب ہے. تو سننا ابھی تم کو فوٹو دکھایا, ابھی تمہیں لہجہ بھی دکھاؤں گا, ابھی تمہیں ہاتھ بھی دکھاؤں گا. اس کے بعد نبی پہنچنے کے بعد کبھی سے ساری گفتگو ہوئی, وہ سب مجھے چھوڑ دیجیے. ساری باتیں ہونے کے بعد اللہ نے ایک حجاب باقی رہ گیا تھا. اللہ نے پوچھا محمد, پیغمبر نے کہا اے میرے اللہ تم نے میرا مجھے کیوں بلایا؟ پورا دین تو تمہیں بھیج دیا اور پورے دین کا تیرا اعلان بھی کر دیا میں نے. دنیا غدیر عرش پہ پڑھ رہا ہوں میں, تو تو نے غدیر میں دین کے اسلام مکمل کروا دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, سب تو کر دیا, دین سرا دین ہو گیا, نعمتیں بھی تمام ہو گئی. اور اب کیا ہے؟ کہ سن, اللہ نے کہا پیغمبر سنو, یہ بتاؤ کہ اس دین کو جو میں نے تم پر نازل کیا, معراج سنیے, معراج جو نازل کیا پورا دین تم پر نازل کیا اور تم نے لوگوں تک پہنچا دیا. اس دین میں تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند؟ کوئی روایت دکھا دو, مذہب بدل دوں گا کہ نبی نے کہا نماز سے زیادہ کوئی ہمیں ہمیں پسند نہیں. کوئی دین بتاؤ مجھے سب سے زیادہ پسند. آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, قرآن, توریت, انجیل, زبور, عرب, فرد, جنت, ملائکہ, حوریں, مرتعین, غلمین, سب کوئی بتاؤ, کچھ نبی خاموش رہا. اب بات سمجھ رہے, تھوڑا سا سخت ہے, تھوڑا سا محنت کریے, ہمارے ساتھ چلیے, تو تھوڑا سا سخت ہے. نبی کچھ نہیں بولا. نبی نے کہا نبی اللہ, اے اللہ اگر میں بول دوں مجھے یہ پسند ہے تو پھر وہ آیت کہاں جائے گی کہ وما ينطق عن الهوى, میں بولتا نہیں مگر یہ کہ جب تک تیرا اشارہ نہ ہو. اگر میں نے بول دیا مجھے یہ پسند ہے تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کا قول نہیں تھا. تھوڑا سا میرے ساتھ دیکھیے. تو اگر میں تو پوچھ رہا کہ مجھے کیا پسند ہے, میں بول دوں کہ مجھے پسند ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ آیت کہ مصداق نہیں ہے, کہ میں وہی بولتا ہوں جو وہ چاہتا ہے. پروردگار اگر گستاخی کی معذرت, یہی سوال میں تجھ سے پوچھ لوں, یہی سوال میں تجھ سے پوچھ لوں کہ اس اسلام کے بھیجنے کے بعد سب سے زیادہ تجھے کیا پسند ہے؟ جو تجھے پسند وہ مجھے پسند, نماز
اب تو سن، تیری محبت کی قسم، تیرے اسلام کی قسم، مجھے اپنی قدرت کی قسم، اگر تو نے پوچھا ہے تو بتا دینا لوگوں کو معراج کسے کہتے ہیں؟ مجھے کائنات میں سوائے علی کے کچھ پسند نہیں۔ سوائے علی کے مجھے کائنات میں کچھ نہیں اچھا۔ آدم سے بس جملہ سنیے فضائل کے، آدم سے، اب اس کی تشریح کر رہا ہوں، آدم سے، کتاب میرے پاس موجود ہے، حوالہ دیکھ لیجیے گا، آدم سے 30 سال پہلے، اس سے آدم سے 30 سال پہلے، آپ کہیں گے مولانا یا رسول اللہ کو مان لو یا آدم کو مان لو، ان دونوں کو سمیٹ دو، تو انہی کی دونوں کے بیچ میں اسلام ہے نا، تو یہ 30 سال پہلے کہاں سے آ گیا زمانہ؟ سنیے اپنے مولا کو پتا ہے، آدم سے 30 سال پہلے، یعنی دنیا کا وجود نہیں تھا، دنیا تھی ہی نہیں، آدم سے 30 سال پہلے اللہ نے کیا کیا پتا؟ ایک دور تھا، یہ محرم کیوں منایا، یہ زداری کیوں منائی، یہ جلوس کیوں نہیں کرتا؟ تاکہ کوئی 1400 سال کے بعد آج مجھے کا صلاح نہ ہو تو کوئی یزید نہ پیدا ہو، تاکہ لوگ پوچھیں یہ کون لوگ ہیں، اور ساتھ سال بھر دہرایا کیوں جاتا ہے محرم پتہ ہے؟ یہ تمہارے حج میں پہنچو، حج کے سارے ارکان میں محرم ہے، جو حج کرنے لوگ جاتے ہیں، ایک مثال ہو بات ہو جائے، ایک بندہ اس کا لاٹری میں ٹکٹ نکل آیا، چاہے وہ 7 لاکھ والا ہو چاہے وہ 4 لاکھ والا، وہ اس کا لاٹری میں ٹکٹ نکلا یا 12 وہ سے جا رہا ہے، اب وہ جب محلے سے نکلا تو پورے محلے والے اسے چہرہ بنا رہے، رخصت کر رہے ہیں، خوشی، اب وہ بندہ رو رہا ہے، ہر ایک حج کے ارکان میں عزاداری ہے، پورا حج عزاداری سے بھرا، میں ثابت کر رہا ہوں ممبر سے، اب جب وہ چلا تو وہ میں نے دیکھا اچانک وہ چہرہ بھی پہنے لوگ خوشی بھی منا رہے ہیں، اور جس مذہب کے وہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں، اور وہ رو بھی رہا، میں نے اسے پوچھا بھائی اتنے اچھے مقام بتا رہے ہیں، اللہ نے تمہیں اپنے گھر پہ بلایا، یہ رو کیوں رہے؟ میں نے مانا نا کہ خوشی کے آنسو، میں نے کہا تم خوشی سے رو تو بدعت نہ ہو، میں تو خوشی سے رو تبھی کرتا ہوں، اور میں حسین کے غم میں رو جن پہ اسلام باقی ہے، تو ایک ایک جواب ہے نا، اب وہ پہنچا حج پہ 7 لاکھ روپیہ کر کے حج پہ پہنچا، حج پہ پہنچنے کے بعد اس نے کیا کیا بتایا؟ وہ کہتا ہے اے اللہ بوڑھا تھک گیا 7 لاکھ روپیہ خرچہ کیا، اب میں تیرے گھر میں بیٹھا رہوں گا، باہر نہیں جاؤں گا، احرام پہنوں گا، جملہ سنو عزاداری کا جواب پورے حج میں موجود ہے، میں آگے ہوں تیرے گھر میں بیٹھوں گا، تیرے ہی لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنا بڑا ثواب، قرآن پڑھو کچھ نہ کرو، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ تیرے گھر میں بیٹھوں گا، سکون سے قرآن پڑھوں گا، 7 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے آئے، نہ احرام پہنوں گا، نہ صحیح مروا کروں گا، نہ اس میں جاؤں گا، نہ شیطان کو پتھر، کچھ نہیں کروں گا، تیرے گھر میں بیٹھوں گا، اللہ کہے گا جیسے ہی آیا ویسے ہی واپس جا، یا بولو ذرا سمجھو، جیسے آیا واپس جا، وہ کہے گا پروردگار تیرے خرچے تو اچھا کچھ نہیں ہے نا، تیرے گھر میں بیٹھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تیری عزت کرتا ہوں، تیری رہوں گا، یہ کیا ضرورت ہے صحیح کروں، یہ مروا کروں، یہ شیطان کو پتھر ماروں، یہ احرام پہنوں، یہ صحیح مروا میں جاؤں، ہاجرہ اور اسماعیل اور ابراہیم، یہ ساری باتیں، یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا دیکھ اگر آیا ہے سنو عزاداری تو یہ سب کرنا پڑے گا، ورنہ تیرا حج تیرے منہ پہ مار دوں گا، آنے والی نسلیں اگر تو نہیں دوڑا تو ہاجرہ کو بھول جائیں گے، اگر تو شیطان کو پتھر نہیں مارا تو لوگ شیطان کو بھول جائیں گے، اگر تو احرام نہیں پہنا لوگ حج کو بھول جائیں گے، جب تک حرکت نہیں کرے گا تیرا حج کو بھول نہیں کروں گا، یہ 2 مہینہ 8 دن عزادار باہر نکل کے بتاتے ہیں، اگر یہ جلوس نہ ہوتا پھر یزید حافظ ہو جاتا۔
تمہیں پتا ہے روڈ پہ نکلنا ہمارے لیے ضروری چاہیے کہ جیسے تمہارا حج قبول نہیں ہے ویسے پورا اسلام قبول نہیں. تو اب 30 سال پہلے, کتنا 30 سال, کوئی بندہ بھی دنیا بنی نہیں. ایک بندہ ہے جس کو طاقت کا اس کے یہ عادت ہے کہ جدھر سے گزرتا ظلم, جب بربچیت کا یا جدھر سے گزرتا ہے کسی کو پیر توڑ دیتا ہے, کسی کا ہاتھ توڑ دیتا ہے, کسی کو چمچ. آدم سے 30 سال پہلے. اب وہ دور ہوتا رہا, اس کا اللہ نے اس کو چھوڑ دیا, دیکھیں کب تک چلتا ہے, کب تک چلتا, کب تک چلتا, کب تک چلتا, یہاں تک کہ ایک دن اس کا سامنا آپ جیسے لوگوں سے ہو گیا, کالے کپڑے والے سے. ابھی تک اس کا چوتھا چوک کھلا ہوا تھا, بالکل ڈر خوف کی چیز دنیا ہلکی ہوئی, وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے. ایک دن اتفاق سے ایک بندہ گزر رہا تھا, اس نے کہا آج وہی حربہ ادھر استعمال ہو. اتفاق سے وہ اس بچے کی طرف پڑھا جس کی عمر تاریخ میں 16 سال, 16 سال, 16 سال, 16 سال کے جوان تھا. اب وہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور میں نے چاہا کہ جو ظلم میں کر سکتا ہوں اس کے اوپر کروں. جیسے ہی میں نے چاہا کہ اس بچے کو ایک تماچا نصیب کروں, جملہ میری طرف دیکھے گا, ایسے ہی اس بچے نے صرف مارا نہیں. 16 سال کی عمر ہے, آدم سے 30 سال پہلے, ابھی 1,24,000 نبیوں کا زمانہ باقی ہے. اللہ رے کمال آل محمد. اب پتا چلا شیطان نے کہا تھا اس کا سجدہ نہیں کروں گا. اس کا کیا مطلب تھا جب دنیا تھی نہیں تو اس کو بنا رہا ہے. اس کو کس کو بنا رہا, اللہ کی مخالفت نہیں کر رہا تھا وہ. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا آدم کا سجدہ کر, تعظیمی سجدہ کر. اس نے کہا تعظیمی سجدہ نہیں کروں گا. کہا جب تو تعظیمی نہیں کروں گا تو تجھے زندگی پر لعنت کا توق بھی نہ ہوگا. اس لیے کہ جہاں تعظیم نہ ہو وہاں عبادت نہیں ہوتی. تعظیم بہت بڑی چیز ہے. نماز پڑھ لو, نماز کی کوئی تعظیم ہی نہیں. علم ادارے علم کی کوئی تعظیم ہی نہیں ہے. کعبہ ادارے کعبے کی کوئی تعظیم ہی نہیں ہے. تعظیم بہت ضروری ہے. تو اللہ نے تعظیمی سجدہ کر, اس نے تعظیم کا انکار کیا, زندگی بھر کے لیے ممنوع بنا دیا. اب اس کے بعد کل کے اب وہ بندہ کہتا ہے جو آدم سے 30 سال پہلے, کل کے وہ 16 سال کے بچے کی طرف میں نے آگے بڑھا اور میں نے چاہا کہ میں اپنا ایک تماچا اور میں اپنا ظلم اس تک پہنچاؤں. تو اس بچے نے ہاتھ اٹھایا, جملہ سنیے گا میری طرف. بچے نے ہاتھ اٹھایا اور ایک تماچا مارا. کتنا مارا, ایک تماچا. آج تک ایک تماچا مارا. اور الف کہتے ہیں عربی میں گھاس, جو ہری گھاس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الف. کل کے ایک تماچا مارا اس نے. یہ تماچے کا نشان آج تک خون بہ رہا ہے, کان سے آج تک بھی بہ رہی ہے. اور اس نے الف اٹھائے, گھاس میرا یہ ہاتھ باندھ دیا اور آج تک بتا. جملہ سنیے کیا لگا. ایک دور آیا 30 سال, مطلب 30 سال کے بعد جب جناب آدم پیدا ہوئے تو جناب آدم کے پاس آئے, بھائی یہ رسی جملہ سننا نہیں بتا کے, بھائی یہ رسی کھول دو. جب آدم کا وجود ہی نہیں تھا تو انہیں کیا پتا کس نے باندھا ہے, پتا ہی نہیں نا. کہا بھائی پہلا نبی کائنات کا میں ہوں, یعنی بظاہر نا پیغمبر کی ذات ہے, کہنا پہلا نبی تو میں ہوں ترتیب کے اعتبار سے, لہذا یہ بتاؤ یہ کس زمانے میں بندھا. کہا یہ نہ پوچھو کس زمانے میں بندھا, تم نبی ہو, میں نے سنا نبی موجزہ ہوتا کھول دو. پیغمبر نے اس کو دیکھا, بولتے ہیں جملہ سنیے, پیغمبر نے اس کو دیکھا, کہنے یار بندھا تو یہ گھاس سے, اور میں نبی ہوں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں. اور انہوں نے وہ بڑی کوشش کی, اور بڑی کوشش کے بعد آخر میں, جملہ سننا, آخر موقع میرے بس کا نہیں ہے. نبی ہو کر بھائی ٹھیک ہوں میں نبی, لیکن میرے بس کا نہیں. یہ رسی کھلے گی, یہ کان کا پیپ بہے گا, بند ہوگا, نہ رخسار پر تماچے کا ہوں. ٹھیک, پہلے اور آگے بڑھا. جناب موسیٰ کا دور آیا, موسیٰ کی بارگاہ میں کہا بڑے معجزہ نما ہیں. کہا کیا ہوا, میری نبوت کو چیلنج کر رہے ہو. کہا نہیں, سنا بڑے معجزہ نما, تمہارا آسا یہ کرتا ہے, میری رسی کھول دو. کہ بڑی چاہیے کی میں چھوڑیے الوداعی مجلس ہے, سال بھر زندہ رکھیے گا. اب اس کے بعد تاریخ کہتی کہ وہ جناب موسیٰ کا میرے بس کا نہیں ہے صاحب, میں نہیں کچھ. کہلا اور آگے بڑھا. جناب عیسیٰ کی بار کا انہوں نے جواب, جناب موسیٰ کی بار کا انہوں نے, جناب عیسیٰ. آخر میں جناب سلیمان کے پاس آیا. جملہ سنیے, جن کو اللہ نے ملک عظیم عطا کیا, ملک عظیم, ملک عظیم, ملک عظیم. جناب موسیٰ نے ہاتھ جوڑ کے جناب سلیمان نے کہا تھا اللہ ایک دن کی حکومت مجھے دے دے. اللہ نے مسکرا کہا تھا سلیمان
خدائیت سے اللہ پہ اچھی لگتی ہے. اب بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ کسی کے باپ بننے کی کوشش نہ کرو کہ کسی کو کام نہیں دو گے تو اس کے گھر والے بھوکے مر جائیں. رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو اللہ نے سلیمان سے کہا کہ سلیمان خدا بننے کی کوشش نہ کر. نبی ہے سارا پر. اے اللہ اللہ بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. ایک گزارش ہے, تیری مخلوق کو ایک دن کھلانا چاہتا ہوں, تو ایک دن کی مہلت دے دے. اللہ نے ایک دن کی مہلت دے دی. توجہ نا, سلیمان کو ملک عظیم ہے. آج پورے کائنات کا بادشاہ ہے سلیمان. ابھی تک سجا ہوا تھا, انبار لگے ہیں رزق کے. سنیے خدا کیا, اتنے میں سلیمان کے تخت سے ایک مچھلی نکلی. اور سے دیکھا کہ سلیمان کب کھلاؤ گے؟ سن لیا نہیں سنا؟ سلیمان کب کھلاؤ گے؟ سلیمان کی پیشانی پر بل پڑ گیا. ارے کہنے تو میں صبر کر, کہ تجھ میں اور میرے خدا میں یہی فرق ہے, اس کے ہم مانگنا نہیں پڑتا. تجھ میں اور میرے خدا میں یہی فرق ہے. ایک دن کی حکومت مانگی اور اس کے بعد اتنا دیر لگا دیا, سلیمان کو چلا لایا کہ کھلانا شروع کر. اب جو کھلانا بنی تو نے شروع کیا, ملک عظیم ہے. تو آدھی کے ساتھ ختم ہو گئی. سلیمان کے پسینے آنے لگے, یار اکیلے اس نے اتنا کھا لیا, ابھی تو پورا مجمع پڑا ہے, پوری حکومت پڑی ہے. ایک مرتبہ پوچھا, اچھا یہ بتا تو کھاتی کتنا؟ ہائے ہائے یہ اللہ, کہ تو کھاتی کتنا؟ کہا اللہ کے دسترخوان سے 2.5 لقمہ کھاتی. تو کہا ابھی کتنا بچا؟ کہا تھوڑا سا کھائی. صلوات پڑھے محمد. اللہ خدایت تیرے اوپر اچھی لفظی. اب یہ بندہ سلیمان کے پاس آیا, وہ کہتا سلیمان یہ مشکل میں سنو گا ساتھی بندے. بندہ آیا کس کے بعد؟ سلیمان کے بعد. تم تک ملک عظیم کے مالک ہو. ایک بار تو سلیمان نے اس کی حرکت دیکھی, اور حرکت دیکھنے کے بعد ایک منٹا پہلے دیکھو کس کے بعد اس سے پہلے گئے. ارے سنو یار, کس کے بعد؟ کہنے آپ سے پہلے جتنے تھے. کہنے انہوں نے کیا کہا, ان کے بس کا نہیں ہوا. ایک مرتبہ جناب سلیمان نے کہا آپ سنو, آنے والوں کی بھی بس کا نہیں کیا. یہ ہے علی کے فضائل. تو کہا پھر کہا ایک دور آئے گا, ایک رسول پیدا ہوگا, مبعوث بررسالت ہوگا, لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تم اس کی بارگاہ میں جانا, وہ تمہاری مشکل کو حل کرے گا. اب اتفاق سے دربار, اتفاق سے مسجد نبوی سجی. وہ بندہ آدم سے 30 سال پہلے, آدم سے بھائی جملے میں غور کرنا, میں ہو گئی سال بھر یاد رکھنا, آدم سے 30 سال, اور ایک ایک نبی کی زندگی 1300 سال, 1500 سال, 1100 سال, 900 سال. یہ ایک ایک نبی کی زندگی, یعنی کروڑوں کی گنتی ختم, یعنی گنتی کروڑوں, یعنی کیلکولیشن ختم ہو گیا. بھائی 1,24,000 نبی ہے. اب جناب سلیمان نے کہا ان کے پاس جانا, وہ تمہاری مشکل حل کریں گے. آپ نے شور اٹھا مسجد نبوی کی طرف, یا رسول اللہ جیسا بندہ آ رہا ہے جس کو ہم نے مدینے میں کبھی دیکھی, ہفتے میں کبھی دیکھا ہی نہیں. تو پیغمبر نے کہا گھبراتے کیوں, پریشان آنے دو اسے. کہا نبی اللہ اس کی حیثیت سے ڈر لگتا ہے. بڑے شرم کی بات ہے, بیٹھتے نبی کے پاس ہو, ایک بندے سے ڈرتے ہو. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے افضل کوئی نہیں ہے. نبی کے پاس بیٹھ کے ڈرتا ہوں, میں ہوں, میں رحمت اللہ علیہ. اتنے میں یہ بات کرتے کرتے بندہ مسجد کے اندر آ گیا. جملہ سنیے, مسجد کے اندر آیا, نبی اس کی بات سمجھ گئے, بیٹھ. کہا نہیں میری اوقات نہیں, میں آپ کے سامنے, سنو جملہ, میری اوقات نہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھوں, میں کھڑا ہوں, مشکل کیا ہے؟ نبی نے پوچھا مشکل کیا ہے؟ کیا رسول اللہ یہ پیپ, میری طرف دیکھیے, یہ پیپ, یہ خون, یہ پیپ, یہ ہاتھ. کہا یہ تو رسی سے نہیں بندے, یہ تو ہاتھ سے بندے. کہاں یہ بھی بتا. کہا کس زمانے کا ہے؟ آدم سے 30 سال پہلے. آدم سے کتنے سال پہلے؟ کا 30 سال پہلے. تو کہا آدم نے نہیں کھولا, آدم نہیں کھول سکتا. کہا نوح کا وہ بھی نہیں کھول سکتا. آپ جملہ سنیے فضائل. ٹھیک ہے چلے کوئی بات, میرے پاس آ گئے ہم. ما فضل اللہ بعضکم علی بعض, اللہ نے بعض کو بعض میں فضیلت دی. مولا نے بھی عجیب سوچا یار, یعنی خود رسول اللہ نے بھی, چلو ہم سنے گا, خود مولا نے بھی عجیب سوچا. جان دو کیا تھا, جان دو, جان بڑا پیارا جملہ انہوں کا, جان دو کیا تھا. ٹھیک ہے آج امتحان بھی سب کا لے لیتے ہیں. بڑا دعویٰ ہے نا کہ ہم بڑے ہیں, ہم بڑے. پیغمبر کا بھلا کو بلاؤ, کھڑے ہو بھلا. وہ کھڑا ہوا, پیغمبر کا اس کی رسی کھولو, سمجھ گئے یعنی نام لوں, شراب پڑھے محمد والے کو. اس کی رسی کھولو. اب
اٹھے بڑے میاں، ارے یا رسول اللہ 2 منٹ کا کام ہے، سارا زور لگا دیا. ارے باقی غنیمت کھانے والے اتنی بھی طاقت نہیں، باقی پیدا کھانے والے ساری طاقت لگائی. رسول اللہ تو پڑھتا ان کا بیٹا تلوار لاؤ. جملہ سنیے، کا تلوار لاؤ. اب انہوں نے وہ گھاس تلوار سے کاٹنا چاہیے، وہ کٹی نہیں. پلٹ کے کیا کہتا آنے والا پتا ہے؟ لگتا ہے نسلی بیمان ہے تو. کیوں کہ لگے جب تجھے تلوار چلانا نہیں آتا تو اسلام کیا سنبھالے گا؟ عظمت آل محمد پہچانو. اچھا کہاں سے نہیں کٹ رہی تلوار پہ تلوار چل، اگر میرا ہاتھ کٹ گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ دیت کون دے گا؟ یا رسول اللہ مجھ سے نہیں کٹے. کہنے ان کو اٹھاؤ. یہ اٹھے، ارے یہ تو ہمیشہ کے ہوتے ہیں. اب یہ شروع ہو گیا کاٹنا، انہوں نے بھی کاٹا نہیں کٹا. کہنے ان کو اٹھاؤ. تیسرے نے خود ہی کہہ دیا کہ جب ان دونوں سے نہیں کٹا تو اس سے کیا؟ سنیں اب جملہ سنیے. ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی. جملہ سنیے، پورے سال کا نتیجہ دے رہا ہوں. ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہ مایوس ہو گیا، یا رسول اللہ نے سب سے تلوار بھی دے دی، سب کچھ دے دی. جناب سلیمان نے کہا تھا ان کے پاس پہنچ جانا، ان کے پاس بھی آ گئے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنے میں اس کی نظر مسجد کے دروازے پہ پڑی. فضائل سنو، اتنے میں مسجد کے دروازے پہ پڑی، ہاتھوں کو جوڑا. فضائل سنو، مسجد کے دروازے پہ پڑی، ہاتھوں کو جوڑا، بدھا ہوا ہاتھ یوں کیا، پی بہرا اون بہرا. رسول اللہ مجھے پتا ہوگا اتنا دلیل ہونا تو میں کبھی نہ آتا، میں جا رہا ہوں واپس. تو کیا ہو؟ کہا نہیں مجھے نہ رسی کروانا ہے. ابھی دونوں پتا سنیے، نہ مجھے رسی کروانا، نہ بھول بند کروانا، نہ پی بند کروانا، مجھے جانے دو. تو کہا ابھی تو ہاتھ جوڑ رہا تھا، ابھی تو پریشان تھا، ابھی تو میں باقی ہوں نا. ارے آج پتا ابھی تو میں باقی کو پریشان ہے. مشکل کشا میں ہوں نا، رحمت للعالمین میں ہوں نا، آدم کا وارث میں ہوں نا، نوح کا وارث میں ہوں نا، ابراہیم کا وارث میں ہوں نا، کعبے کا وارث میں ہوں نا، اللہ کا بندہ میں ہوں نا، کائنات کا ولی میں ہوں نا. اتنا کہنا تھا. وہ کہا یا رسول اللہ رسی کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 16 سال کا بچہ جو دروازے پہ کھڑا ہے اسے واپس کر دو، رسی کی ضرورت ہے. ارے بولا کرو یہ جو مسجد کے دروازے پر یہ جوان کھڑا اسے واپس کرو. رسول نے دیکھا کون کھڑا ہے، کون ہے دروازے پہ کھڑا جس سے یہ ڈر رہا ہے. دیکھا 16 سال کا عمر ہے آپ کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب. اب وہ کہتا ہے مولا جس وقت اس نے باندھا تھا اس وقت بھی 16 سال کا تھا، اور آج بھی 16 سال کا. علی دروازے پہ مسکرا رہے ہیں. کہتا مولا یا رسول اللہ رسی سے نہیں کروانا. نہیں کچھ نہیں کروانا، یہ تو میں آ کے پھنس گیا نا، اب تو اس سے زیادہ سخت جرم ہوگا میرے ساتھ. ابھی تو خالی ہاتھ بند ہے، ابھی تو پیر بہرا پتہ نہیں کیا ہوگا. مولا مسکرا رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں، گھبرانی پہلے بتا یہ ہوا کیسے. یار اب تو بتا ٹھیک ہے، گھبرانی یہ کچھ نہیں بولے گا اس لیے کہ یہ میرے اشاروں پہ چلتا ہے. یہ کچھ نہیں بولے گا، پریشان مت ہو. یا رسول اللہ اسی نے باندھا ہے، یا رسول اللہ اسی نے باندھا ہے. اب رسی کھولو نہ کھولو بیٹا. ارے تو مجھے تو بتا. یا رسول اللہ رسی کھلوا دیتے جب تک جرم کا اقرار نہیں کرے گا. کیسے پلٹ کے کہا یہ چاہیے بتا کسی نے باندھا تھا. کہا یا رسول اللہ اسی نے باندھا. تو رسول اللہ کا یہ بھی سمجھ لے پھر کھولے گا بھی وہی، کھولے گا بھی، لیکن جرم بتا کیا ہوا. یا رسول اللہ آدم سے 30 سال پہلے خلقت ہوئی میری، اور خلقت کے بعد میرا کام ہی ظلم و جور تھا، اور یہ کرتا تھا وہ کرتا. حوصلہ اتنا بڑا جوان یہ دکھ گیا، میں نے سوچا اس کے ساتھ ظلم کروں. اسی نے مارا، اس نے باندھا ہے. اقرار کر لیا تھا. علی توجہ جملے پر وہ ہے آپ کا مشکل کشا. علی نے تلوار نہیں اٹھائی، علی آگے نہیں بڑھے، ڈرے مسجد کا جملہ سنو. علی زمانے کو پتا چل گیا تیرے دشمنوں کو حشر کیا ہوتا. زمانے کا پتا چل گیا، یہ آدم کے دور سے دیکھتا ہوا آیا، اور اس کو پتا چلا آدم کے دور سے لے کے ختم نبوت تک علی کا دشمن جب تک علی نہ معاف کرے معاف نہیں ہوتا. پھر تاریخ کی رسی کھول. جملہ میرے طرف دیکھیے. آپ نے ایک شریف آدمی کو، ایک نیک آدمی کو، ایک خوددار آدمی، اس کا ایک معیار دیکھا ہوگا.
ہمارے مرجع کہا لگا کے نہیں ہنستے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, میں گاؤں دے رہا ہوں. آپ مرجع سے جائیے, اللہ آپ کو نصیب کرے ملاقات کریے, 2-3 جملے ایسے لگے گا پھول تک ہو رہا ہے نا. اب جب مرجعیت ایسی ہے تو پھر امام کیسا ہوگا؟ امام وہی کھڑے رہے دروازے پر. تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ علی کے یہ گلابی ہونٹ کھلے, ایسی بولو ایسی سنو نہیں, علی کے وہیں کھڑے کھڑے گلابی ہونٹ کھلے, خالی ہونٹ کا ہلنا تھا. مشیت الہی کو یہ ہونٹ اتنا اچھا لگا, رسی کھل گئی. پھر علی نے ایک مرتبہ ایسے ہی دیکھا, خون بند ہو گیا. پھر علی نے ایک مرتبہ دیکھا, پیپ بند ہو گیا. قدموں پہ گر کے کہتا ہے, آدم سے لے کے آدمی تک کا زمانہ دیکھا ہے, اب یہ نہ کہنا کہ کائنات میں امام افضل ہے یا نبی افضل ہے. آج میں یہ دعوت کر کے اترا ہوں, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں, اللہ موت دینا تو علی کی محبت میں زندگی دینا تو علی کی محبت میں. اس میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات اور بہت سنجیدگی سے مسائل پڑھ کے اور آپ کو یہ بتاؤں گا حسین ابن علی کی ذات کا نام. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ دنیا میں کوئی ایک رہبر ایسا بتاؤ, کوئی ایک رہبر ایسا, چیلنج ہے یار آپ کے لیے یہ. آپ جس گود پہ پلے ہو نا, ہر نماز کے بعد, ہر شکر کے بعد اس گود کے لیے دعا کیا کرو. جس کے سائے میں پلے ہو اس باغ کے لیے دعا کرو. اللہ نے تجھے اس گود میں پالا ہے کہ جس کی پرورش میں ملا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حسین ابن علی کی اتنی بڑی ذات کا نام. تاریخ نے لکھا 40 آج کے 100 سال پہلے. ایک جانو یقین جانو, اسے حسین معاف کر دے, اسے اللہ فوراً معاف کر دے. لیکن جسے حسین نہ معاف کرے اسے اللہ نہیں معاف کرتا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے کہ پہنچ گئی 100 سال 200 سال 500 سال پہلے بنی 40. ایک بندہ ہے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی میں, دنیا کی ساری طاقتیں کربلا کے سامنے پیش ہوئی. قسم خدا میں ہم زندگی میں وہ غذا نہیں کھا پاتے جو وہاں کے مومنین زائرین کو ہاتھ جوڑ کے حسین ابن علی سو سکیں گے آپ برداشت کر رہے ہیں. سنا میں اللہ نے عظمت حسین افریقہ سے قافلہ ہے جو نجف سے باہر نکلا. سنیے جملہ رونے کے لیے کافی بہت انتظام ہو. نجف سے کربلا جانے کے لیے اپیل کرنے کے لیے باہر نکلا ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد چھوڑ کے کہتا ایک رات میرے گھر مہمان ہو جاؤ. جملہ کہہ رہا ہے ایک رات میرے گھر مہمان ہو جاؤ, میں تمہاری خدمت کروں, کل تم چلے جانا. رخصت ہوں آج الوداعی رات ہے. دعا مانگو جتنا مانگنا ہو. حسین کی بہن 18 کے ساتھ آئی تھی, اکیلی سجاد کے ساتھ جا رہی. مولانا آبادوں کا رحمت کرتے ہیں یہ مولا سال بھر تک ان کی حفاظت کرنا. یہ مولا یہ تیرے پر روزے زندہ ہے, یہ اس کے دن مر جائیں گے جس دن تیری ولایت ان سے دور ہو جائے. اللہ کوئی غم نہ دے سویر نبی علیہ محمد. تاریخ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا میرے گھر ایک رات رک جاؤ. سنیے عظمت حسین, معرفت حسین. اس نے کہا نہیں بھائی مجھے نجف پہنچنا, مجھے کربلا پہنچنا ہے, میں حسین کے بھائی میں, اور میں آپ کے رک نہیں سکتا. کہا نہیں رکنا تو پڑے گا آپ کو. جملہ سنیے, فضائل ہے لیکن مسائل کے لیے رونے کے لیے کافی. اچھا پھر اس نے کہا میں جانے نہیں دوں گا کہ ادھر کے ادھر ہو جائے. وہ اگر ہمیں قضادار تو راستہ بتا دیں تو بڑی بات, ایک قضادار کی رہنمائی کر دے تو بڑی بات. تو کیا تو کہنے میں جانے نہیں دوں گا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے.
مرضی میں بولا جیسے ہی ان زائرین نے اس کے پہلے کمرے میں قدم رکھا دیکھا اس کے کمرے میں ایک تصویر بنی کون سا سنا ایک تصویر بنی آئے حسین میں ایک تصویر بنی ہو ایک تصویر میں قبر اس قبر میں ایک تابوت ہے اس تابوت میں جنازہ سنو ان لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے میں نے کہا پوچھو اگر میں نے تم کو ابھی بتا دیا تو تم بغیر کھائے میرے گھر سے چلے جاؤ بغیر پیے میرے گھر سے چلے تم رات بھر رکو تمہاری خدمت کر اپنے حساب سے اس نے خدمت کی اللہ رحمت حسین آخری ملی سربراہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہی تمہاری شفاعت کرنے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا اس کے بعد ہے کون سی کوئی بات نہیں صبح نے گزارو بڑی خدمت اس نے کی اب تشریف لے جائیں اب جو وہ مجمع اگر آپ کربلا جانے کو تیار ہو تو ان کا بھائی آپ بتا دو کہ یہ قبر کس کی جملہ سنو اس نے یہ قبر میری تمہاری قبر ہے زندہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوں یہ حسین تمہاری قبر ہے ہاں اصل میں میری قبر ہے ہوا کیا تھا بھائی جو سنا تھا کہاں میں عراق کا سب سے بڑا گناہگار بنتا جب اربعین کا قافلہ نجف سے کربلا جاتا تھا تو میں لوٹتا تھا مارتا تھا پیٹتا تھا دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا اور پھر کیا ہوا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شرابی ہے کوئی بے دین ہے کوئی بے مزہ ہے اور جب آپ کے جلوس کے قریب آتا بنو اپنے میں سے کرو قافلہ میں اسے ہٹاؤ ایک گلاس پانی سے دے دو یا مت آنے دو ایسا نہیں کہتے آپ لیکن واہ رب حسین ارے پھر کیا ہوا کہ لگے صاحب ہوا یہ کہ اب وہ بتا رہا اپنا واقعہ کہ لگے جیسے ہی سمیلے لگنی جس کو ہم اپنی زبان میں موقف کہتے ہیں یعنی جو موقف تھا اس کو سمیل اپنی زبان میں کہتے ہیں عربی میں موقف کہ جیسے موقف لگے اور اس کے بعد عربی کا زمانہ میں اسی صلاحت میں اسی قرآنیت میں باہر نکلا کہ لاؤ سبیل پر ایک پیاری چائے پی لوں ایک گلاس پانی پی لوں جیسے میں سبیل کی طرف بڑھا سبیل والوں نے کہا اس کو بھگاؤ یہ شرابی ہے اس کو بھگاؤ یہ بی دین ہے اس کو بھگاؤ یہ بے مزہ ہے کہ صاحب ایک سبیل والے نے مجھے بھگا دیا میں دوسری سبیل پر بڑھا دوسری سبیل والوں نے بھگاؤ یہ بی دین ہے اس کو مت اٹھاؤ یہاں اور جب تیسری سبیل پہ پہنچا نا تو ایک بندے نے سب کو ڈانٹ کے کہا میرے باپ کی سبیل نہیں سبیل امام حسین میں نے حسین کے نام پر یہ سبیلیں لگا لی کوئی بھی آپ دیکھیے اب شفا دینا مولا کا کام ہے وہ جانے ان کا کام ہے میں دنیا کا گناہگار اب ایک طرف عمل رکھے ایک طرف یہ حسین ایک دن کی محبت کہتا پھر کیا ہوا کہتا ہوا یہ کہ ایک بندے نے مجھے چائے پلائی آؤ ادھر آؤ چائے پلائی میں نے چائے پلائی میرے کان میں جملہ کہا اب سے سدھر جاؤ اب سے مولا حسین تمہاری شفاعت کر دیں گے اتنی گمراہیت کے بعد کہاں اتنی گمراہیت کے بعد توبہ کر لو پھر کیا ہوا کل میں نے توبہ کر میں نے کہا مولا میں گناہ نہیں کروں گا آج کے بعد اللہ اکبر سنو اور باتیں بنی حضرت حسین پھر میں نے توبہ کر لیا میں نے جو میں نے توبہ کر لیا اچانک اس نے کہا ایک پیاری چائے اور میں نے اور پیا اس نے کہا تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں کہاں تھوڑے بہت پیسے ہیں کہا سبیل کے لیے شکر خرید جو حسین کسی کی شکر قرض نہیں رکھتا مسائل پڑھی نہیں میں نے جملہ اب میں 2 کلو شکر لایا اور سبیل کو میں نے دیا اور اس کے بعد میں مر گیا سن رہے اب وہ کہہ رہا میں مر گیا پھر کیا ہوا مجھے تو پتا ہی تھا ابھی تو میں نے توبہ بھی نہیں کی تھی کاجے سے سبیل پہ کھا دی 2 کلو شکر دی تھی کوئی چندہ مانگی کوئی آپ کے پاس آئے کوئی تبرو کے لیے کہیں اگر نہ ہو سکے کچھ نہ کہا کرو ہو سکتا ہے 1 روپیہ ہو سکے ہے تو دے تو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھائی بتا دیا پھر کیا ہوا کل میری روح نکل کے میں مر گیا اب جو قبر میں مجھے ان کے نکیر نہ زندہ تو میں نے دیکھا 2 فرشتے میرے سامنے کھڑے ہوئے اور دونوں کے ہاتھ میں تازیانہ اور میں اٹھ بیٹھا تو میں نے سوچا اس کے سامنے کیا صفائی پیش کروں اپنے گناہ میرے سامنے آ گئے سن رہے حسین ابن علی کو بتا اپنے گناہ میرے سامنے آ گئے اور میں نے سوچا پروردگار میں کیا صفائی پیش کروں وہ میرا تو ہونے کے لیے
میں نے اتنے گناہ کے تو ہونا نہیں، میں کیا کروں؟ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ ان قریب میں نے دیکھا کہ جو فرشتے مجھ پر ظلم کرنے آئے تھے ان کے ہاتھ سے تازیاں نہیں چھوٹ گئے. میں نے سوچا یہ پروردگار یہ کیا وہاں چلا یہ ان پر ظلم کرنے آئے تھے، یہ خود لرزہ بندان ان کو چلا رہا، کیا بات ہے؟ یہ پریشان. انہوں نے اشارے سے کہا پیچھے مڑ کے دیکھ. اب میں ڈرتا ڈرتا کہ میں نے پیچھے دیکھا میرے سرحانے میرا حسین مظلوم تھا. الوداعی مجلس ہے، الوداعی مجلس ہے، ان سے بڑا شفاعت کرنے والا کوئی نہیں. کہ میں نے دیکھا میرے سرحانے امام مظلوم کھڑے تھے. میں نے کہا آقا آپ، مولا آپ. اب وہ فرشتے کہتے تھے اے مولا اس کے بہت گناہ ہیں، معاف نہیں ہو سکتا ہے. اور مولا آپ اس کی شفاعت کے لیے آئے ہو؟ امام نے کہا میں آیا. اب مولا اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے گناہ مجھے یاد ہو. اس کی دو ہی شکر عزاداروں کی یاد نہیں ہے تجھے جیسے میرے مومنین کے لیے تھی. کیا مولا کیا ہوگا؟ میں کہا شکر کے ایک ایک دانے الگ کر. جملہ سننا، اور ایک ایک گناہ الگ کر. ایک ایک گناہ الگ کرتا رہا، شکر الگ کرتا رہا. کا مولا گناہ بچ گئے، شکر ختم ہو گئی. سنو یار الوداعی مجلس، اب سے توبہ کر لو سوائے کے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. امام حسین سے کہتے ہیں فرشتے کہا کہ مولا اتنے گناہ کی شکر ختم ہو گئی اور گناہ اس کے بچ گئے. کرو 2 کلو شکر میں منگوا کے دیتا ہوں میرا عزادار. اب عزاداروں گناہ پھر ناپا جانے لگا. کا مولا شکر بچ گئی. اب سننا سنیے اس بندے کا. تو کہا پھر کیا ہوا؟ اب امام نے مجھ سے کہا اب بتا ادھر جانا چاہتا ہے یا عزادار کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مولا بڑے گناہ میں نے کی ہیں. اے مولا ادھر جاؤں گا تو جنت ملے گی، ادھر جاؤں گا تو خدمت کے بعد جنت ملے گی. تو کہا پھر؟ میں نے کہا مولا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ تیرے عزاداروں کی، تیری مجلسوں کی، تیرے نظر کی عزت کر سکوں. مولا نے مجھے زندگی دی ہے، میں حسین کا اے عزاداروں جملہ کہوں الوداعی مجلس سے. اے حسین تم نے ایک شکر کے بدلے میں ایک عزادار کو پھر سے زندہ کر دیا. سید سجاد جب مدینے سے چلے تھے اے عزاداروں کا گنا 2 محرم کو آئے تھے. 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ چلا ہے. ممتن آواز دیتی ہے، ارے تاریخیں لکھتی ہے ارباب عذاب کہ بیمار کربلا، تاریخیں لکھتی ہے کہ سجاد خون کے آنسو روتے تھے. ارے جیسے خون کے آنسو کا لفظ آیا عراق میں آیت اللہ نظمہ آقا خوئی کے پاس ایک بندہ پہنچا. کہا میں نے سنا ہے ذاکرین علماء پڑھتے ہیں کہ سجاد خون کے آنسو روتے تھے. کہا ہاں روتے تھے، تمہیں کوئی شک ہے؟ کہا شک نہیں ہے، آپ سے پوچھنے آیا ہوں. آیت اللہ خوئی خاموش رہے. ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو، ایک مرتبہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے عزاداروں سے کہا کہ ذرا سا لوگوں میں اعلان کرو کل آیت اللہ خوئی کے ہاں حسینیہ میں مجلس رکھو، ایک ذاکر کو دعوت دو، اس کو کہو سجاد کا مسائل پڑھے. جملہ سنو، سجاد کا مسائل پڑھے. میں جواب اسے میں دوں گا. ادھر خطیب آیا، ادھر مسائل پڑھا جانے لگا. آیت اللہ نظمہ ہوئی اپنے ہاتھ میں سفید رومال لیے. ایک مرتبہ جب سجاد کے مسائل آئے تو رونے لگے. مجلس ختم ہو گئی. جس بندے نے اعتراض کیا تھا اس کو کہا کہ رومال لے جا، وہ لے جا کے چلا گیا. اب جو گھر میں آ کے دیکھا اور ایک مرتبہ 2 خون تھے، دونوں خون کے تھے. سمجھ گیا جب نائب امام کا یہ عالم ہے تو آ گئی 11 محرم، قافلہ رخصت ہو گیا. آ گئی 11 محرم. اے عزاداروں ہم آج کے بعد کل کے بعد ہتھکڑیاں اتار دیں گے، بیڑیاں اتار دیں گے. ہم نے نظر میں پہنی ہے لیکن کبھی آپ نے یاد کیا ہے جو سجاد کو توڑ پھرایا گیا تھا وہ کتنا وطنی تھا، وہ کتنا مشکل تھا. تاریخ کہتی ہے اس توق میں چاروں طرف سے خنزیر پیوستہ تھی اور پورے توق میں لوہے کی میخیں لگی تھی. جب ظالموں کو کچھ کہنا ہوتا تھا وہ ظالم زنجیر پھینکتے تھے. سجاد توجہ آواز دیتے تھے. اے عزاداروں کیسے کیسے شام گزر گئی، آ گئی رہائی. اب جو رہائی ملی ہے تو تاریخ کے جملے ہیں، آؤ ہم سب مل کے کہیں رہائی تو مل گئی ہے. زینب الوداع، ام فروا الوداع،
अम्मा करबला चलना है, बीवियां बैठ गई, अम्मा जाया मेरे नाम बीवियां बैठ गई, लेकिन एक हमारी खाली है। सुना सुनोगे, एक हमारी खाली है। मौला सज्जाद ने कहा अम्मा परेशान ना हो, मुझे पता है जिसका सब लूट गया हो, मुझे पता है वो मेरे माँ की हमारी है। ए बेटा मेरे माँ की हमारी खाली का अम्मा कहाँ पर आगे रहो। जब मैं हुक्म दूंगा काफिला रोक देना। एक मर्तबा जिंदान शाम से जहाँ गया था, खुदा आपको शाम ले जाए, वो मकाम पर जाए जहाँ ज़ैनब ने 3 दिन तक हुसैन का मातम किया। उसका आज भी मौजूद है, सैयदा का रोज़ा आज भी मौजूद है, सकीना का रोज़ा आज भी मौजूद है। ये अज़ादारों मौला इस मजलिस के बहाने आपको शाम दे तारीख में जुमला लिखा। एक मर्तबा काफिला चला, मौला सज्जाद ने रोका, ए अम्मा काफिले को रोका। काफिला रुका, अपने आप को हमारी से उतारा, अपने आप को घोड़े से उतारा, और उसके बाद माँ को उतारा। दोनों उस मकाम पर पहुंचे जहाँ एक तो प्यारी माँ उससे लिपटी थी जो 3.5 साल की कब्र। आप रोए ना रोए, मुझे इससे वैसे अनेक जुमला मुझे बार बार हिसाब दिलाता है। ये 3.5 साल की बच्ची शाम तक जिंदा कैसे रही, जिंदा कैसे रही। मकसद कहती है, एक मरतबा माँ से कहा अम्मा चलो हम करबला चलते हैं। अम्मा अलविदा कह रहे हैं। एक मरतबा तारीख कहती है कि जनाब मेरे बाप को उठाया, माँ को खुदा हाफिज कहा, वीर बेटी को खुदा हाफिज का। जुमला सुनिएगा, जिनके काफिला 8 रबीउल को चलने लगा तो जनाब ज़ैनब ने एक मकाम महफिल का पर्दा, और पर्दा हटाने के बाद एक जुमला का, शाम वालों इतने दिन हम तुम्हारे यहाँ मेहमान रहे, लेकिन हमने कोई सवाल तुमसे नहीं किया। मेरा गाजी मारा गया, मैंने शिकवा नहीं किया। मेरा अब्बास मारा गया, मैंने शिकवा नहीं किया। मेरे अकबर के गले पर बच्ची लगी, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। मेरी चादर लुट गई, मैंने कोई फरियाद नहीं की। मेरा माजाया मारा गया, मैंने फरियाद नहीं किया। मुझे बेदया बताया फिराया गया, मैंने तुमसे कोई ख्वाहिश नहीं की। मेरा करबला में चमन उजड़ गया, लेकिन ये शाम की बीवियों ज़ैनब तुमसे इल्तिमास करती है। शाम की बीवियों ने तरफ से कहा, ए ज़ैनब क्या चाहती हो बताओ, हम हाजिर हैं। का एक 3.5 साल की बच्ची को तुम्हारे पास छोड़ के जा रहे हैं, मुझे शाम से बड़ा डर लगता है। शाम को आना, एक चला सकीना की कब्र का, मस्जिद में शाम से बड़ा डर लगता है। हे अज़ादारों काफिला रुखसत हुआ, बता दो नहीं जुड़ा करो, काफिला रुखसत हुआ, करबला के करीब आया। मुझे वाक़या नहीं पढ़ना, 2 वाक़ये करबला के करीब आया, और आने के बाद मौला सज्जाद ने सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने का, अम्मा आपका अकबर मारा गया, जाहिर सी बात है जवान बेटे का खून है। ए अम्मा लैला, आपको जितनी फरियाद करना है आप बाबा हुसैन के कब्र पे कर लेना। आप जितने शहीद हुए सबकी कब्र पे चलना। ए अम्मा लैला, ए अम्मा महरबा, ए मादरगाह में उम्मे कुलसूम, सारी बातें कही, लेकिन एक बात अलविदाई में से एक बात होगी। ए अम्मा, जब सारे के सारे मेरी वसीयत समझो, मेरी नसीहत समझो। अम्मा, जब सारे शहीदों की कब्र से रूह की फारिग हो जाना, और जब गाजी की कब्र पर जाना, ए अम्मा जब गाजी की कब्र पर जाना ना, मेरा जुमला याद रखना अम्मा, अकबर का बयान कर लेना, मैं रोकूंगा नहीं। अपनी चादर का बयान अब्बास से करना, मैं रोकूंगा नहीं। अपनी रिदा का बयान करना, मैं रोकूंगा नहीं। अपने आली अकबर का बयान करना, मैं रोकूंगा नहीं। अपने कासिम के मसाइल बयान करना, मैं रोकूंगा नहीं। हुसैन के खंजर का बयान करना, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन ए अम्मा, आपसे सज्जाद भीख मांग रहा है। ए अम्मा, जब मेरे गाजी की कब्र पे पहुंचना तो ये ना बताना सकीना शाम अकेली रह गई, कब्र को चलो। ए अम्मा, हमारे आंसुओं को रुमाल शहजादी में हमारी शफाअत के लिए महफूज रखा। ये अल्लाह,
तमाम मोमिन मोमिनात इस वक्त जहाँ भी अज़ादार दुनिया के जिस गोशे में भी मशगूल अज़ा हैं, अल्लाह उन सबको अपने ज़बान में बरकरार फरमा। अल्लाह इस हमारी अज़ादारी को कबूल फरमा। ए मौला, तुझे तेरी अज़मतों का वास्ता, जिस कुर्बान से भी हमने मौला हुसैन की अज़ादारी की है, ए मौला आपकी वालिदा का वास्ता, आपके भाई हसन के जिगर का वास्ता, आपके भाई गाज़ी अब्बास का वास्ता, आपकी बेटी मासूम सकीना का वास्ता, आपकी बहन जनाब उम्मे कुलसूम का वास्ता, और ए मौला उस गरीब माँ का वास्ता जो हजर मजलिस में कमर पर हाथ रख के साले के आती है, उसका वास्ता मौला हमारे हर अमल को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो अपनी बारगाह में और अल्लाह की बारगाह में कबूल फरमा। मानने वाले तेरी अज़मतों का वास्ता हम सबको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। खुसूसन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सकीना के रोज़े की हिफाजत फरमा। मेरे मानने वाले मौला आखिरी अलविदा है कल, ए मौला हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जाने में अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो मौला हुसैन का वास्ता, ए मौला हम तमाम लोगों, हम अपने लिए भी शामिल कर रहे हैं, ए मौला हम सब के गुनाहों को हुसैन के सदक़े में माफ़ फरमा। पालने वाले तेरी अज़मतों का वास्ता हमारी रोज़ियों में कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा। मेरे पालने वाले तुझे तरह का वास्ता मौला हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह तुझे तेरी अज़मत का वास्ता, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, परवरदिगार अलविदाई तक़रीर है, अलविदाई मातम है, कल आखिरी जुलूस है, ज़ैनब अपने वतन पहुँचने वाली है, मौला उस वतन मदीना का वास्ता, उस उम्मुल बनीन का वास्ता, ये परवरदिगार अभी इस मजलिस में बहुत दोनों हाथ बुलंद करके दुआ कीजिएगा उस बीवी के लिए। पत्थर कितना गर्म होता है आपको पता है ना, आप रोड पर चलते हैं, आप गाड़ी से चलते हैं, आप कार से चलते हैं, आप बाइक से चलते हैं। एक दौर था कि डामर के रोड हुआ करते थे तो गाड़ियों में आवाज़ नहीं आती थी, आज सारे रोड आरसीसी हैं, पूछो गाड़ियों में आवाज़ क्यों आती है, तो आप कहते हो कि अब रोड आरसीसी बन गए हैं, पत्थर के बन गए हैं, इसलिए गाड़ियों के टायर और पंचर होते हैं। मैं कहीं ले जाना चाहता हूँ, हे मौला जो जन्नत की मलका थी आज वो इतनी मसरूफ है, आज भी हुसैन की माँ का रोज़ा इतना वीरान है, हे अल्लाह अगर कोई मिट्टी ही डाल देता तो बड़ी बात थी, आज भी उन कब्रों पे पत्थर पड़े हैं, आज भी उन कब्रों पे पत्थर हैं। अभी यहाँ मस्जिद में ऐलान हो कि बाहर अलविदाई मजलिस है, इसलिए 2 मिनट समझ लीजिएगा, अभी ऐलान हो जाए इसी मजलिस में कोई एक औरत है जो बारिश में भीग रही है, आप लोग चंदा कर दो, तो आप ये नहीं पूछोगे वो किस फिरके की माँ, आप ये पूछोगे किसी की भी माँ है, भाई ये मुझसे ले लो, ये मुझसे ले लो, उस माँ के सर पे एक साया कर दो, किसी की माँ वीरान न रहे। ये अज़ादारों चलो मदीने चलते हैं, जिस हुसैन की 2 महीना 8 दिन हमने फर्श अदा बिछाई है, उसकी माँ का रोज़ा वीरान है। ये परवरदिगार ज़ैनब की गुरबती का वास्ता, हुसैन की मज़लूमियत का वास्ता, अब्बास के कटे शामे का वास्ता, ये अली अकबर के कलेजे का वास्ता, अली असगर के तीर का वास्ता, मातू ज़ैनब की बेरदाई का वास्ता, शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की तामीर फरमाओ। इस मजलिस में, इस कायनात में हम सब के वारिस फर्जंद ज़हरा यूसुफ ज़हरा हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमाओ, आमान गुलामों में हम सब का शुमार फरमाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Hussein